डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 माहौल और ग़िज़ाई ताल्लुकात के मुख्तसर सवालात बना चुके हैं, उनको हल भी कर चुके हैं और उनको अच्छी तरह तफसील से डिस्कस भी कर चुके हैं। आज हम उसके अहम नुकात डिस्कस करने वाले हैं ताकि पूरा चैप्टर एक बार फिर रिवाइज़ हो जाए और हम इसको अच्छी तरह समझ सकें। तो माहौल और ग़िज़ाई ताल्लुकात के अहम नुकात में से पहला अहम नुक्ता है कि इकोसिस्टम वो निज़ाम है जो किसी माहौल में जानदारों और बेजान अशिया के बाहमी ताअम्मुल यानी इंटरैक्शन से बनता है। वो निज़ाम जो किसी माहौल में जानदारों और बेजान अशिया के यानी बेजान चीज़ों के बाहमी ताअम्मुल यानी ताआवुन से बनता है। बेजान चीज़ों और जानदार चीज़ों के ताआवुन से, इनके मिलने से और इनके एक दूसरे से इंटरेक्शन करने से निज़ाम बनता है, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। हैबिटेट किसी जानदार का कुदरती घर होता है जहाँ वो रहता और अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है। हैबिटेट किसी जानदार का कुदरती घर होता है, जैसे मछलियों का कुदरती घर पानी है, इंसान का कुदरती घर खुश्की है, इंसान ज़मीन पे रहता है, पानी में नहीं रह सकता। इसी तरह मछलियाँ पानी में रहती हैं, ज़मीन पे नहीं रह सकती। तो हर जानदार का अपना कुदरती घर होता है। जैसे जंगली जानवर चीते वगैरह जंगलों में रहते हैं, वो शहरी आबादियों में नहीं रह सकते। तो हर जानदार का कुदरती घर होता है जहाँ वो रहता है और अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है। जानवर अपनी नस्ल वहीं पे आगे बढ़ाते हैं जहाँ वो पुरसकून हों, जहाँ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, जहाँ उन्हें किसी बैरूनी दुश्मन का ख़तरा ना हो, जहाँ वो अपने आप को महफूज समझे, वहीं पे वो अपना ठिकाना बनाते हैं, वहीं रहते हैं और अपनी नस्ल कशी करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं। तो उनका जो हैबिटेट होता है, जहाँ वो रहते हैं, वहीं पे ही वो अपनी नस्ल कशी करते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। घास का मैदान घास से ढका हुआ तेज़ हवाओं वाला खुश्क इलाका होता है। तालाब के हैबिटेट में बहुत से जानदार रहते हैं। सहरा खुश्क तरीन ज़मीनी इलाके हैं जहाँ पौधों और जानवरों की एक महदूद तादाद पाई जाती है। एक मरतूब जंगल में पौधों और जानवरों की एक बड़ी तादाद पाई जाती है। ये मुख्तलिफ हैबिटेट्स की मिसालें बयान की गई हैं, यानी घास का मैदान, तेज़ हवाओं वाला खुश्क इलाका, तालाब, सहरा और मरतूब जंगलात। ये चंद हैबिटेट्स की मिसालें हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर और परिंदे रहते हैं। पौधे और जानवर किसी ख़ास हैबिटेट में रहने के लिए अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते हैं। पौधे और जानवर किसी ख़ास हैबिटेट में रहने के लिए अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते हैं। यानी जैसे सहरा में रहने वाले जो पौधे और जानवर होते हैं, उन्हें वो पानी बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। जैसे छिपकलियाँ, सांप, बिच्छू और सहराई पौधे बहुत कम मिकदार में पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई ऐसा जानदार जो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करता हो, वो सहरा में रहने की कोशिश करे तो वो नहीं रह सकेगा, वो प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे ज़्यादा मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है और सहरा में पानी की मिकदार बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है। तो सहरा में सिर्फ वही जानवर या परिंदे या पौधे रह सकते हैं जो पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हों या बिल्कुल इस्तेमाल ना करने के बराबर इस्तेमाल करते हों। तो जो भी जानदार जहाँ जिस माहौल में जिस हैबिटेट में रहता है, वो अपने आप को ढाल लेता है उसके मुताबिक और अपने आप में वो खसूसियात पैदा करने की कोशिश करता है कि वो उस माहौल में रह सके। जैसा कि मरतूब जंगलात में रहने वाले पौधों का हमने डिस्कस किया था कि वो सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए अपना कद ऊंचा कर लेते हैं ताकि वो सूरज की रोशनी हासिल कर सके। तो इस तरह पौधे और जानवर हैबिटेट में रहने के लिए अपने आप को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। रोशनी की शिद्दत, टेम्परेचर, पानी
خشک سالی، سیلاب، زلزلے وغیرہ وہ عوامل ہیں جو کسی ہیبیٹیٹ میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ روشنی کی شدت، ٹیمپریچر، پانی، خشک سالی، سیلاب، زلزلے وغیرہ۔ مثال کے طور پہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک جھیل ہے جو بہت سے جانداروں کا قدرتی ہیبیٹیٹ ہے۔ اس میں مچھلیاں، مینڈک، سانپ، مگرمچھ اور مختلف قسم کے آبی پودے پائے جاتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد زلزلہ آتا ہے اور پہاڑوں کے اوپر سے لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، اور وہ لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں پہاڑوں کے اوپر سے پتھر اور مٹی وغیرہ نیچے گر کے اس جھیل میں گرتے ہیں اور اس جھیل کو بند کر دیتے ہیں۔ اس میں سارا پانی اس کا ختم ہو جاتا ہے، سارا پہاڑ، اس کی مٹی، اس کے پتھر جھیل میں گر جاتے ہیں اور پوری جھیل تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہیبیٹیٹ ان کا تبدیل ہو چکا ہے۔ اب اس جگہ پہ نہ مچھلیاں رہ سکیں گی، نہ مگرمچھ رہ سکیں گے، نہ مینڈکیں رہ سکیں گی، نہ وہ آبی پودے رہ سکیں گے جو پانی میں رہ رہے تھے۔ تو اسی طرح مختلف عوامل، مختلف وجوہات کی وجہ سے ہیبیٹیٹ تبدیل ہو سکتے ہیں، ان میں تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ آلودگی میں اضافہ کر کے لوگ بھی ہیبیٹیٹس میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ آلودگی میں اضافہ جیسا کہ فیکٹریوں سے نکلنے والا پانی جو کہ انتہائی زہریلا ہوتا ہے، انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ تر قریبی دریا یا نہر یا نالے یا جھیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جس سے اس جھیل کا سارا پانی یا دریا کا پانی یا نہر کا پانی آلودہ ہو جاتا ہے، زہریلا ہو جاتا ہے۔ اس میں جو آکسیجن کی مقدار ہوتی ہے، جو اس میں رہنے والے جانداروں کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس مقدار میں خطرناک حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے، اور جو جاندار اس میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مزید وہاں پہ اس پانی میں رہنا ممکن نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں نے آلودگی میں اضافہ کر کے ان کا ہیبیٹیٹ تبدیل کر دیا۔ جانور اور پودے اپنی بقا کے لیے خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ یہ وہی پوائنٹ ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ سبز پودے خوراک تیار کرتے ہیں، اس لیے وہ پروڈیوسر ہیں۔ جانور پودوں کو کھاتے ہیں، اس لیے وہ کنزیومر ہیں۔ کنزیومر کا مطلب ہوتا ہے صارف، صارف کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنے والا۔ تو سبز پودے خوراک تیار کرتے ہیں، پودوں کو جو خوراک ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ جیسا کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے تو انسان بنی بنائی خوراک حاصل کرتا ہے، چاہے وہ سبزی ہو، پھل ہوں یا گوشت ہو۔ بنی بنائی خوراک کو انسان حاصل کر کے اس کو پکا کے کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ لیکن پودے بنی بنائی خوراک نہیں لیتے، بلکہ پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں، خود تیار کرتے ہیں، خود پروڈیوس کرتے ہیں، اس لیے ان کو پروڈیوسر کہا جاتا ہے۔ اور جانور اور پرندے یہ بنی بنائی خوراک کو، یعنی پودوں کو اور پودوں کے پھلوں کو، پودوں کے اوپر لگنے والی سبزیوں کو، یہ بنی بنائی خوراک کو کھاتے ہیں، اس کو خرچ کرتے ہیں، اس کو صرف کرتے ہیں، اس لیے ان کو صارف یا کنزیومر کہا جاتا ہے۔ فوڈ چین اور فوڈ ویب جانداروں کے درمیان غذائی تعلقات ہیں۔ فوڈ چین کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ جانداروں کے درمیان غذائی تعلق، جیسا کہ سبز گھاس، زمین پہ جو سبز رنگ کی چھوٹی چھوٹی گھاس پیدا ہوتی ہے، اس کو اگر ایک ٹڈا یا کوئی انسیکٹ، کوئی کیڑا مکوڑا اس کو کھاتا ہے، پھر اس کو چڑیا کھا لیتی ہے، چڑیا کو عقاب کھا لیتا ہے، تو یہ ایک زنجیر بن جاتی ہے، اس کو فوڈ چین یا غذائی زنجیر کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ فوڈ چینز آپس میں مل کے فوڈ ویب بنا دیتی ہیں۔ تو فوڈ چین اور فوڈ ویب جانداروں کے درمیان غذائی تعلقات ہیں، یعنی یہ چین اور ویب غذا کی وجہ سے بنتی ہیں، خوراک کی وجہ سے، فوڈ کی وجہ سے بنتی ہیں۔ جانداروں کے درمیان غذائی تعلق فوڈ چین کہلاتا ہے۔
یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایکو سسٹم میں بہت سے فوڈ چینز باہم مل کر ایک جال بناتے ہیں جو فوڈ ویب کہلاتا ہے۔ بعض اوقات ایک چیز کو دوسری چیز کھاتی ہے اور اس دوسری چیز کو کھانے والے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، جیسا کہ پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بکری کو گیدڑ بھی کھا رہا ہے اور شیر بھی کھا رہا ہے، یعنی بکری کو کھانے والے دو ہیں، پھر اس گیدڑ کو بھی شیر کھا رہا ہے، یعنی کہ بکری کو گیدڑ کھا رہا ہے اور گیدڑ کو شیر کھا رہا ہے، یہ ایک زنجیر بن گئی۔ لیکن شیر ڈائریکٹ بکری کو بھی کھا سکتا ہے، یہ دوسری زنجیر بن گئی، اور بکری کو گیدڑ کھا رہا ہے، یہ ایک اور زنجیر بن گئی۔ تو اس طرح مختلف زنجیریں بعض اوقات مل جاتی ہیں، تو اس کو فوڈ ویب کہا جاتا ہے۔ ایکو سسٹم میں بہت سے فوڈ چینز باہم مل کر ایک جال بناتے ہیں جو فوڈ ویب کہلاتا ہے۔ اہم نکات ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں، اب ہم اس کی خالی جگہ کو پر کرنے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں۔ ہر ایکو سسٹم کے لیے انرجی کا بنیادی ذریعہ۔ زمین پر انرجی کا بنیادی ذریعہ سورج ہے۔ پودے سورج کی روشنی کی موجودگی میں فوٹو سینتھیسس کا عمل کر کے اپنے لیے خوراک تیار کرتے ہیں۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو پودے خوراک تیار نہیں کر سکیں گے۔ یوں سمجھو کہ پودے بھوکے مر جائیں گے، چاہے آپ ان کو پانی بھی دیتے رہیں، ان کو ہوا بھی مل رہی ہو، لیکن اگر سورج کی روشنی انہیں نہیں ملے گی تو وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے، پودے مر جائیں گے، زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو ہر ایکو سسٹم کے لیے انرجی کا بنیادی ذریعہ سورج ہوتا ہے۔ پودے اگر خوراک تیار نہیں کر سکیں گے تو انسان اور جانور بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی خوراک پودوں سے حاصل کرنی ہوتی ہے۔ جب پودے خود اپنے لیے خوراک نہیں بنا سکیں گے، سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو فوٹو سینتھیسس کا عمل بھی نہیں ہوگا، پودے اپنی خوراک ہی پوری نہیں کر سکیں گے تو انسانوں اور جانوروں کے لیے خوراک پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اس لیے ہر ایکو سسٹم کے لیے انرجی کا بنیادی ذریعہ سورج ہے۔ ماحول میں کوئی بھی جاندار شے، سائنس میں جاندار چیزوں کے لیے بائیوٹیک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بائیوٹیک کا مطلب ہوتا ہے جاندار چیز، سانس لینے والی چیز، بڑھوتری کرنے والی چیز، نشو و نما کرنے والی چیز۔ تو ماحول میں کوئی بھی جاندار چیز ہوگی، جاندار شے ہوگی، اس کے لیے بائیوٹیک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور بے جان چیزوں کے لیے اے بائیوٹیک کا لفظ ہوتا ہے، اے بائیوٹیک، اور جاندار چیزوں کے لیے بائیوٹیک۔ کسی علاقے میں رہنے والی تمام پاپولیشنز بناتی ہیں کمیونٹی، تمام پاپولیشنز مل کر کمیونٹی بناتی ہیں، یعنی جتنے جاندار جتنی تعداد میں ایک علاقے میں مخصوص علاقے میں رہتے ہوں گے اور اپنی نسل کشی کرتے ہوں گے، وہ تعداد ان کی پاپولیشن کہلاتی ہے، اور ایک سے زیادہ پاپولیشنز مل کر کمیونٹی بناتی ہیں۔ جتنی پاپولیشنز ہوگی تو وہ ان کی کمیونٹی ہوگی۔ کئی فوڈ چینز باہم مل کر بناتی ہیں فوڈ ویب۔ کئی فوڈ چینز کو ہم کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ باہم یعنی آپس میں مل کر فوڈ ویب بناتی ہیں۔ ویب کا مطلب ہوتا ہے جال، چین کا مطلب ہوتا ہے زنجیر، تو بہت سی زنجیریں آپس میں مل کر جال بنا دیتی ہیں۔ مردہ پودوں اور جانوروں کے اجسام کو توڑتے ہیں ڈی کمپوزر۔ ڈی کمپوز کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا، توڑ پھوڑ دینا، علیحدہ علیحدہ کر دینا، ذرا ذرا کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، بکھیر دینا۔ تو مردہ پودوں اور جانوروں کے اجسام کو توڑتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو کسی جگہ پر کوئی کتا مرا ہوا نظر آئے تو دوسرے یا تیسرے دن اگر آپ وہاں سے گزریں غلطی سے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ چکے ہیں، اور کچھ دن بعد مزید اگر آپ گزریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، اوپر آپ کو گوشت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔
تو کیا وہ گوشت کوئی بخارات میں تبدیل ہو کر اڑ گیا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا لوگوں نے آ کے چھریوں اور کانٹوں اور تلواروں اور کلہاڑیوں اور ہتھوڑوں سے اوپر سے گوشت اتار لیا ہے؟ بالکل نہیں اتارا۔ کیا کوئی اور کتے آ کے تو نشانی کے طور پر اس کا گوشت اتار کے اپنے ساتھ لے گئے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر آخر وہ گوشت گیا کہاں؟ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا یا وہ چلا کہاں گیا؟ وہ وہیں چلا گیا ہے جہاں سے وہ نہیں آیا تھا۔ اس کو ڈی کمپوزر کھا گئے جی۔ ڈی کمپوزر چھوٹے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں، مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں جو کہ نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ مردہ پودوں اور جانوروں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پر غلطی سے کوئی پودا یا کوئی جانور مر جائے تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے اوپر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے۔ گوشت سے ان کی کوئی خصوصی دشمنی ہوتی ہے۔ تو کچھ دن کے بعد وہ وہاں پر ہڈیوں کا ڈھانچہ چھوڑ کر موقع واردات سے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو ڈی کمپوزر کہا جاتا ہے جی، کیونکہ وہ ڈی کمپوز کر دیتے ہیں، توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ خالی جگہ بھی ہم حل کر چکے ہیں، اب آتے ہیں ایم سی کیوز کی جانب۔ پہلا ایم سی کیو ہے، سورج کی روشنی کی انرجی کسی ایکو سسٹم میں داخل ہوتی ہے بذریعہ پودے۔ یوں سمجھو کہ ایکو سسٹم شروع بھی پودوں سے ہی ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی کی انرجی کسی ایکو سسٹم میں داخل ہوتی ہے بذریعہ پودوں سے داخل ہوتی ہے جی۔ پودے سورج کی روشنی کی موجودگی میں اپنی خوراک بناتے ہیں، پھر ان پودوں کو جانور اور پرندے وغیرہ اور انسان اور کھاتے ہیں۔ تو سورج کی روشنی ایکو سسٹم میں داخل پودوں سے ہوتی ہے۔ اپنی خوراک خود تیار کرنے والے جاندار کہلاتے ہیں پروڈیوس کرنے والے، تخلیق کرنے والے، پیدا کرنے والے، بنانے والے، تیار کرنے والے، پروڈیوسر۔ اس کے نام کو ہی اگر غور سے سنا جائے، پڑھا جائے، دیکھا جائے، سمجھا جائے تو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پروڈیوسر کا مطلب پیدا کرنے والے، بنانے والے، تیار کرنے والے۔ بیکٹیریا اور فنجائی ہوتے ہیں ڈی کمپوزر۔ مردہ جانوروں اور پودوں کے جسم میں جو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں وہ بیکٹیریا اور فنجائی ہوتے ہیں، جو کہ ڈی کمپوزر ہیں اور توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں مردہ جانوروں اور پودوں کو، پرندوں کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ ان میں سے کون ایکو سسٹم میں پروڈیوسر ہوتا ہے؟ پروڈیوسر کا نام جب بھی آئے آپ کے ذہن میں فوری طور پہ پودا اور پودوں کا لفظ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے۔ پے سے پروڈیوسر اور پے سے پودے، پی سے پروڈیوسر اور پی سے پلانٹس۔ تو پودے ہی پروڈیوسر ہیں، باقی دنیا جہان کی ہر چیز کنزیومر ہے۔ پودے، درخت بھی کبھی پودے ہوتے تھے جب چھوٹے ہوتے تھے، جیسے ساس بھی کبھی بہو تھی۔ تو درخت چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بھی پودے ہوتے ہیں۔ تو پودے پروڈیوسر ہیں، باقی ہر چیز چاہے وہ انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں یا جو بھی ہیں، وہ سارے کنزیومر ہیں اور پودے پروڈیوسر ہیں۔ اس کے بعد فوڈ چین میں کون سے جانداروں میں انرجی کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہوتی ہے؟ فوڈ چین میں کون سے جانداروں میں انرجی کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہوتی ہے؟ تو انرجی کی زیادہ سے زیادہ مقدار پروڈیوسرز میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی خوراک خود بنا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں جتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی انرجی، جتنی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اسی حساب سے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، خود استعمال کرتے ہیں۔ تو کنزیومر جو بھی ہیں، پرائمری، سیکنڈری یا ٹرشری، ان سے زیادہ
انرجی کی مقدار پروڈیوسرز کے اندر ہوتی ہے کیونکہ وہ خود ہی انرجی پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلا ایم سی کیو ہے جی، ایم سی کیو نمبر 6، شیروں کا ایک گروہ جو کسی جنگل میں رہتا اور اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے مثال ہے۔ شیروں کا ایک گروہ، ایک گروپ، ایک ٹیم جو کسی جنگل میں رہتے ہیں اور اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ کمیونٹی، پاپولیشن، ایکو سسٹم یا ہیبیٹیٹ؟ وہ پاپولیشن ہوتے ہیں۔ پاپولیشن کا مطلب ہوتا ہے آبادی یا تعداد۔ تو شیروں کا ایک گروہ جو کسی جنگل میں رہتا ہے اور اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے پاپولیشن کہلاتا ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ پاپولیشنز مل کر کمیونٹی کہلاتی ہیں۔ جس جگہ پہ وہ رہتے ہیں وہ علاقہ ان کا ہیبیٹیٹ کہلاتا ہے۔ تو شیروں کا ایک گروہ جو کسی جنگل میں رہتا اور اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے پاپولیشن کہلاتا ہے۔ تو اسی خوشی میں ہمارا چوتھا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں ہم نے کوئی 25-26 کے قریب مختصر سوالات بنائے، اہم نکات ڈسکس کیے، خالی جگہ کو حل کیا، ڈسکس کیا، اور ایم سی کیوز کو بھی حل بھی کیا اور ڈسکس بھی کیا۔ تو انشاءاللہ 5ویں چیپٹر کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔